बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाज़ा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़ हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें हैं, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वज़ीर आला ना वज़ीर आज़म, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ हैं? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी ज़िंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फ़ायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पर इमरान खान साहब की बहनों ने काफ़ी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ़ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहाँ पे दरख्वास्त दायर की है। अब कोशिश तो ये है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहाँ पे इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती ज़राए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं, और मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी ला के वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआलजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाज़िरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूँ हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाज़िरी लगाता है कि मेरी हाज़िरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी ज़िंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی۔ لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا۔ ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں، کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑا ہی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی، سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں۔ تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم کہا، تو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو، تو چلے وہ میری بات نہ سنتے، مجھے انصاف نہ دیتے، لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا، جو بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاست ہم نہیں، جسٹس ڈوگر کر رہا ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکے۔ کیا یہ نظام انصاف ہے؟ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز، یعنی اندر انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے نام لکھے ان ججز کے، انہوں نے کہا جب ہم نے پہلے کئی ججز کو دیکھا، ان کا ایک لیول تھا، وہ سویلین کی بات سنتے تھے۔ اب دیکھیں کہ معیار کتنا گر گیا ہے۔ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں جاؤ تو اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، عدالت کو پنجرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا۔ بات ان کی ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک پیغام دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور یہ انہوں نے پشتو میں پیغام دیا۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا پشتو میں یحییٰ آفریدی کو۔ انہوں نے کہا آپ بھی آفریدی ہیں اور میں بھی، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے لیے آیا ہوں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ 90% لوگ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے مطابق ہونا ان کا آئینی اور انسانی حق ہے۔ ان کی بہنیں روز آتی جاتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کا علاج ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میں بحیثیت ایک آفریدی اور بطور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، آفریدی قبیلے کی روایات بھی ہیں کہ جب کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور عمران خان کو انصاف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔
جذباتی کرنے کی بھی کوشش کی کہ جناب آپ آفریدی ہیں، چلو پٹھانوں والی غیرتی آپ جگا لیں، ہم آپ کے دروازے پہ بار بار انصاف کے لیے آتے ہیں، تو آپ ہمیں انصاف دیں بھئی۔ انصاف جو خود آدمی ناانصافی کے ساتھ آیا ہو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک جج کا حق مار کے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور پھر ان کے بننے کے بعد انہوں نے ایک ہومیوپیتھک عدالت میں تبدیل کر دیا اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو اب وہ کیا انصاف دیں گے؟ یعنی وہ خود کمپرومائز ہو کر آئے ہوئے ہیں، ایسا دکھائی دے رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کو اب تو نہ سپریم کورٹ سے اور نہ ہائی کورٹ سے انصاف ملا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کے لیے یہ کس نہج تک جاتے ہیں اور کتنا زور لگاتے ہیں، کیونکہ انصاف لینے کے لیے وہ کہہ چکے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں انہوں نے عمران خان رہائی امن فورس کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی بندے چھوڑ دیے گئے۔ تحریک انصاف کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اب یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے جو علی امین گنڈا پور کے دماغ میں سب سے پہلے آئی تھی، کہ عمران خان کسی احتجاج کے نتیجے میں نہیں، عوامی دباؤ کے نتیجے میں نہیں، بلکہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے گا۔ یہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا جون 2024 میں، تو ان کے دماغ میں تو پہلے دن سے تھا، لیکن باقی لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، زور لگائیں گے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے دباؤ بڑھے گا، عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں، دباؤ بڑھے گا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، معیشت ان سے آج بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، دہشت گردی ان سے آج بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے، سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی، ایک بد اعتمادی کی فضا ہے پاکستان میں، اور اس سے ملک نہیں چلتا ہوتا۔ یہ بد اعتمادی عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد شروع ہوئی تھی اور آج کے دن تک جاری ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ہر طرح کا ظلم کر کے دیکھ لیا، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، لیکن یہ پورا نظام عاصم منیر صاحب سمیت بند گلی میں چلا گیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ عمران خان سے بات کریں اور پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آئیں۔ اس کے لیے پاکستان میں ایک نیا الیکشن کروانا پڑے گا، لیکن اس طرف یہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا عمران خان واپس آ جائے گا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو خطرہ ہے۔ عمران خان نے کوئی ہر فوجی کو سزا تھوڑی دے دینی ہے، یہ تو چند فوجیوں کو ایسا لگتا ہے جنہوں نے استثنا لیا ہوا، عاصم منیر نے یا ان کے ساتھ چند اور ساتھی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کسی ایسے نرغے میں پھنس جائیں گے عمران خان کے آنے کے بعد جس سے وہ نہیں نکل پائیں گے، انہیں یہ لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عمران خان کا اور الیکشن کا راستہ روکتے ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوئی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے اندر سے یہ آواز اٹھانے کی کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے سہیل آفریدی نے کوئی فورس بنانے کی بات کی ہے وہ نہ بنے، کسی بھی نام سے نہ بنے، اور اگر وہ بن گئی اور نوجوان اکٹھے ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر ایک دباؤ آ جائے گا، اور پھر اگلا ایک سال بھی اسی طرح شدید ترین دباؤ میں گزرے گا، اور وہ دباؤ سے نکلتے دوبارہ سے دباؤ آ جاتا ہے، تو عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے میں یہ مکمل طور پہ ناکام رہے۔ اب جناب دو طرح کی خبریں ہمارے پاس، ایک حکومت کہتی ہے جی عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے، جو خبر آتی ہے عمران خان صاحب کے ذرائع سے وہ یہ کہتی ہے کہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہے، حکومت کہتی ہے جی آپ اطمینان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کنفرمیشن تو صرف عمران خان صاحب کی فیملی دے سکتی ہے، یا ان کی پارٹی کے لوگ اگر عمران خان صاحب کو جا کر ملے، وہ لوگ جن پہ قوم بھروسہ بھی کرتی ہے، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت ہے کیا، تو آپ کو باہر انفارمیشن آ جائے گی کہ جناب آنکھ ان کی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان کی صحت کے معاملات کیا ہے۔ تو یہ اب چھپایا جا رہا ہے، معاملہ سامنے نہیں آنے دے رہے۔ شہباز شریف نے ناظرین ایک اعتراف کر لیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جون 2023 میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جب ہم یہ خبریں دے رہے تھے نا 2023 میں، ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمارے اوپر غداریوں کے اور بغاوتوں کے مقدمے درج ہو رہے تھے، ہمارے اوپر لگاتار مقدمے درج کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک کے دشمن ہے، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی موجودہ رجیم نے اتنی تباہی پھیری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اپریل 2022 میں، یعنی اپریل کے دوسرے ہفتے میں 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے تھے۔ پی ڈی ایم کی سرکار لا کر انسٹال کی جا چکی تھی، امپورٹڈ حکومت۔ تو وہ 2022 میں حکومت آتی ہے شہباز شریف کی، تو شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، شہباز شریف نے کہا کہ جون 2023 میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ بالکل درست بات کی ہے۔ 1.25 سال انہوں نے محنت کی اور تباہی پھیری انہوں نے پاکستان کی معیشت کی، اس کے بعد پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، اور اس وقت جب ہم نشاندہی کرتے تھے ہمارے پہ مقدمے ہوتے تھے۔
اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی صورتحال وہی ہے، صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. انہوں نے صرف کیا یہ ہے کہ تمام بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بند کر دیے ہیں اور وہ پیسے روک لیے ہیں. عوام کو ملنے والی جتنی بھی سہولیات تھیں یا سبسڈیز تھیں وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں. مہنگائی اور ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. عام پاکستان سے جو ہر طرح کا ریلیف ہے وہ چھین لیا گیا ہے. بجلی اور گیس کے ہوش ربا بلز میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول پر 100 روپے تک فی لیٹر ٹیکس لگا دیا ہے. اب یہ سارا کچھ کر کے یہ بمشکل دیوالیہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ پبلک کو ریلیف نہیں دے سکتے. جیسے یہ ترقیاتی منصوبوں کی طرف جائیں گے یا پبلک کو ریلیف دینے کی طرف جائیں گے ویسے یہ دیوالیہ کر جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پاکستان میں روک کر اگر آپ نے پاکستان کو دیوالیہ سے عارضی طور پہ اس طرح بچانا تھا تو پھر آپ کو حکومت میں کیوں لایا گیا؟ یہ تو فیصلہ اب عاصم منیر اور جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں کیا پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ وہ ملک جو اچھا خاصا چل رہا تھا اس کو نہ صرف دیوالیہ کے دہانے پہ لے گئے بلکہ اب پورے ملک کو روک کر کہتے ہیں جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور حالات ان کے یہ ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اگر کنٹرول کیا نا کسی چیز کو تو صرف نیریٹو کو کنٹرول کیا، یعنی میڈیا کو کنٹرول کیا، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا، میڈیا کو کنٹرول کرنا، یہی ان کی خواہش. 22 ارب روپے کے انہوں نے جہاز لے لیے، 40 ارب روپے انہوں نے فائر وال میں مبینہ طور پہ ڈبو دیے. اس پہ پروگرامز نہیں ہو رہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی اس پہ بات کرنی چاہیے نا میڈیا کو. 4 ارب روپیہ عوام کو دیا تھا جو جنگ زدہ لوگ ہیں، جو بہت پریشان ہیں. سہیل آفریدی نے تو میڈیا نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے. یہاں 22 ارب روپے کے 2 جہاز لے لیے انہوں نے، گلف سٹریم کے مہنگے ترین جہاز ہیں، اتنے مہنگے جہاز انہوں نے لے لیے 2. 40 ارب روپے کی انہوں نے فائر وال جو ہے وہ ضائع ہو گئی ان کی، اب کہتے ہیں ہم پھر لگائیں گے. اور 10 ارب روپے میں انہوں نے PIA بیچ دیا 38 جہازوں سمیت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کو جہاز بیچا، کوئی پروگرام کیوں نہیں کرتا، کوئی بات کیوں نہیں کرتا اس کے اوپر؟ کیونکہ میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر دیا پورے طریقے سے. پاکستان جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے، اعداد و شمار جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے. عام آدمی کے سامنے آپ مائک کرتے ہیں تو وہ کہانی سناتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی ہے. یہ ہے ناظرین حالات. ہاں ایک اور سٹیٹمنٹ ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے. دیکھیں یہ پہلے امریکنز کو ہر دفعہ ڈراتے ہیں پھر اٹیک کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب اٹیک کیا تھا 2004 میں غالباً عراق کے اوپر امریکہ نے، اس وقت بش تھے، تو جب عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا تب کہا گیا تھا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، یعنی ایسے کیمیائی ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. تب یہ کہا گیا تھا نا کہ عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار ہیں، ان کو تلف کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. پورا عراق تباہ کر دیا، آج تک وہ ہتھیار یا ان کا کوئی سراغ ملا ہی نہیں. تو وہ جھوٹ تھا، بعد میں ثابت ہو گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے، لہذا امریکہ کے اوپر جو ہمارا حملہ ہے وہ بالکل جائز ہے. تو حملے کی جو پوری تیاریاں ہیں وہ ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں یہ کب حملہ کرتے ہیں اور اس کے اثرات کیا آتے ہیں اور ایران کس طرح کا جواب دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.